الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. आयतुल कुर्सी अल्लाह का तारुफ और कुरान की सबसे अजीम आयत। हजरत उबई इब्न काब रजी ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल मुंजिर, क्या तुझे मालूम है कि किताबुल्लाह में तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, ए अबुल मुंजिर, क्या तुझे मालूम है कि किताबुल्लाह में तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर शाबाश देने के लिए हाथ फेरा और फरमाया, अबुल मुंजिर, तुझे इल्म मुबारक हो। तो ये आयतुल कुर्सी है और इसमें आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुख्तलिफ सिफात आती हैं। पहले हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। वो ना सोता है ना उसे ऊंग आती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उससे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है। और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती, इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसी की हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उन्हीं की निगहबानी और उनकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक बुजुर्ग और बरतर जात है। तो आयतुल कुर्सी के बहुत सारे पढ़ने के फायदे भी हैं, और इसको पढ़ने के कुछ खास मकामात भी हैं, जैसे हर फर्ज नमाज के बाद। और इसके बाद इन सारी चीजों के बारे में फिर मैं आपको अहादीस भी सुनाती हूँ। तो हर फर्ज नमाज के बाद कुर्सी को पढ़ने का हुक्म है, और इसके अलावा सुबह और शाम आयतुल कुर्सी को एक मरतबा पढ़ना ये जिन्नात से हिफाजत का बायस बनता है। और इसी तरीके से रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना भी इसके ये भी इंसान की हिफाजत का बायस बनता है। तो कुछ और अहादीस में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हिफाजत का बायस बनती है। हजरत अबू हुरैरा रजी ताला अन्हो कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के सदक़ा फ़ितर की हिफाजत के लिए मुहाफ़िज़ मुकर्रर फरमाया। इस दौरान में एक शख्स आया और उसने गल्ले से लपें भर भर कर निकालनी शुरू कर दी। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे हर सूरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। वो कहने लगा, मैं मोहताज आदमी हूँ, बाल बच्चेदार हूँ और सख्त हाजतमंद हूँ, लिहाजा मुझे माफ कर दो। चुनांचे मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी शदीद हाजत का इजहार किया और बाल बच्चों का शिकवा किया। मैंने उस पर रहम किया और उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार रहना, उसने झूठ बोला है और वो फिर आएगा। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से यकीन था कि वो जरूर आएगा। चुनांचे मैं उसकी घात में बैठ गया। आप क्या होता है कि वो सेकंड टाइम फिर इसी तरह आता है। फिर अबू हुरैरा उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अब जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करूंगा। फिर वो इसी तरीके से अपनी नादारी और अपने बाल बच्चों की मोहताजी का जिक्र करता है। फिर हजरत अबू हुरैरा उसे माफ करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा को खबरदार करते हैं कि वो दोबारा आएगा। तीसरी दफा फिर आता है, फिर यही चीज रिपीट होती है। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उससे कि अब तो मैं लाजमी ही तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करूंगा, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उस पर वो क्या कहता है, "हम्म, अच्छा, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात बताता हूँ जिनसे अल्लाह तुझे फायदा देगा, लेकिन इसके बदले मुझे छोड़ दो।" मैंने पूछा, वो कलिमात क्या हैं?
اس نے کہا جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ دیکھیں آیت الکرسی کے بارے میں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور پوری رات ایک باڈی گارڈ فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے اور صبح تک شیطان پاس نہیں آتا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بچوں کو بھی ضرور سکھائیں، اور چاہے جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں۔ ایکچولی اب یہ ساری چیزیں ریپلیس ہو گئی ہیں ہمارے ہاتھوں میں موبائل کے ساتھ، تو اس سے پہلے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں موبائل دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم رات کو ہی پڑھیں، اور رات کی جتنی بھی اس طرح کے پریشان کن خواب ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ستاتی ہیں، تو اگر آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو ان تمام ساری چیزوں سے رات بھر انسان کی حفاظت رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے جو کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس کھجوروں کے گودام تھے، اور ایک روز انہوں نے کھجوروں میں کچھ جب کمی محسوس کی تو رات کو نگرانی کے لیے بیٹھ گئے۔ اچانک ایک بالغ لڑکے کی عمر جیسا لڑکا آیا اور آ کر اس نے سلام کہا۔ ابی ابن کعب نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا جن ہو یا انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ کتے کی طرح کا تھا، کتے کی طرح کا تھا اور کتے جیسے بال بھی تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا کیا جن ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں، اور جنوں کو معلوم ہے کہ میرے جیسا طاقتور اور کوئی نہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہاں کیسے آئے ہو؟ جن نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم صدقہ کرنا پسند کرتے ہو، لہٰذا تمہارے کھانے سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہمیں یعنی ہم انسانوں کو کون سی چیز تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ جن نے پوچھا کیا سورۃ البقرہ سے آیت الکرسی یعنی لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ سکتے ہو؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پڑھ سکتا ہوں۔ جن نے کہا جب تم صبح کے وقت، اب پہلے شیطان نے یہ بتایا پوری رات کی حفاظت کا نسخہ، اور یہاں پہ جن بتا رہا ہے کہ جب تم صبح کے وقت اسے پڑھو گے تو شام تک ہم سے پناہ میں آ جاؤ گے، اور جب شام کو پڑھو گے تو صبح تک پناہ میں آ جاؤ گے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ کہتے ہیں صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا خبیث نے سچ کہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جن تھا، اور مال کی حفاظت کا طریقہ بتا گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کی حفاظت ان جنات سے ہو تو اس کے لیے بھی آیت الکرسی مددگار ہے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو صرف اتنا اس میں جنت میں اور اس میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اس کی موت کا، جو ہی موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن شیطان ہمیں یہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ ہم ادھر سے سلام پھیرتے ہیں اور ساتھ ہی اب تو اور کام ہو گیا نا، موبائل بھی جانماز کے، اچھا بعض دفعہ نا مسلوں کے بالکل سامنے پڑا ہوتا ہے، جانماز میں سجدے کی جگہ پہ وہ رکھا ہوا ہے، تو اب کیا ہوگا پھر؟ یعنی نماز کے دوران بھی بس نہیں چلتا کہ کس طریقے سے اس کو اٹھا لیں، اس کو دیکھ لیں، لیکن ادھر سلام پھیرا نہیں اور بھول گئے کہ آیت الکرسی پڑھنی تھی پہلے، یا تو بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یا پھر کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں اور یا پھر اپنا موبائل اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ نماز کے فوراً بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ظاہر ہے چونکہ یہاں پہ اس آیت میں کرسی کا ذکر آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ تو ابن عباس آیت الکرسی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ فٹ سٹول ہے، ٹھیک ہے، عرش، اللہ کے عرش کے سامنے فٹ سٹول ہے، اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے یا یہ کتنا بڑا ہے یہ فٹ سٹول، کہ جس طریقے سے کسی صحرا بیابان میں کوئی چھلا پڑا ہو تو اتنی نسبت ہے کہ زمین و آسمان کے مقابلے میں، یعنی زمین اور آسمان بالکل ایسے ہیں جیسے اس کرسی کے مقابلے میں جیسے ایک چھلا ایک بڑے صحرا میں پڑا ہو، کوئی پروپورشن ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو صرف کرسی جو کہ فٹ سٹول ہے یہ تو اس کا اندازہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ کا عرش اس کرسی کے مقابلے میں کتنا ہیوج اور بڑا ہے وہ بھی یہی تناسب ہے
کہ جس طریقے سے ایک صحرا میں چھلا پڑا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کا جو عرش ہے آپ اس کو تصور کریں ایک صحرا جتنا، اور وہ جو فٹ سٹول ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چھلا پڑا ہو۔ اور پھر اس عرش پہ جو رب ہے وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے، اور ہم اس سب کے مقابلے میں کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ کے مقابلے میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے دین کو ہی چیلنج کرنے لگتے ہیں، پھر ہم اللہ کے ہی کلام کو چیلنج کر کے یہ کہتے رکھتے ہیں بٹ دس از سو انفیئر، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می۔ اس لیے اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کیونکہ واقعی میں ہماری سینسز بہت لمیٹڈ ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو میک سینس نہیں بھی کر سکتے، اور اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر آیت الکرسی میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات اللہ کے الہ ہونے کی آتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دو خاص نام الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس آیت میں کیا آتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نیند تو کیا، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپر پاورز ہیں، کوئی بھی ان میں شریک نہیں ہو سکتا اللہ کا۔ اور پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم یہ آیت کا حصہ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو فیل ہی نہیں کرتے۔ اسی کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے۔ اور پھر شفاعت بھی کس کو مل سکے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو سفارش کی اجازت نہیں، اور اللہ کے اذن جس کے لیے ہوگا اسی کے لیے شفاعت ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی جو کچھ انسان کے سامنے ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، چاہے اس کے دنیا کے معاملات ہیں، چاہے اس کے آخرت کے معاملات ہیں، اللہ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے۔ اور پھر اللہ کا علم آپ دیکھیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی جو اللہ کا علم بمقابلہ جو ہمیں انسانوں کو تھوڑا بہت علم ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دینا چاہتا ہے بس اس کو اتنا ہی دیتا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس لیے علم بھی سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کس سے پھر مانگنا چاہیے اور کس سے کہنا چاہیے، ربی زدنی علما، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مزید علم عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس حدیث کے مفہوم سے یہ بات اچھے طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کرسی نے زمینوں آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی جو بھی دیکھ بھال ہے وہ اس کو تھکاتی نہیں ہے، زمین و آسمانوں کی یہ جو دیکھ بھال ہے وہ اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہ العلی العظیم، وہ بلند ہے، بڑا ہے، وہ عظیم ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک خوبصورت تعارف ہے اس آیت الکرسی میں، تو اس کو خود بھی اس کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی پابندی کروائیں۔